सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम दोनों चल पड़े। हेड कांस्टेबल अहमद अली ऐसे अंदाज से बोल रहा था कि उसका हर एक लफ्ज मेरे दिल में उतरता जा रहा था। आसाम के पहाड़ी इलाके का बाशिंदा होने की वजह से अहमद अली, जिसे हम सब अली कहा करते थे, गोरे रंग का था। उसका कद तो नाटा सा था लेकिन जिस्म की साख्त में कशिश थी। खुदा ने उसकी जबान में ऐसी मिठास और तरन्नुम सा पैदा कर रखा था कि उसकी किसी बात को कोई झुठलाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। जी चाहता था कि उसकी हर बात मानते चले जाएं। मैं आपको वो सुनाता हूं जो मैंने अपनी आंखों देखा है, उसने कहा। मैं उस वक्त मेमन सिंह के इलाके की एक पुलिस चौकी में हुआ करता था। उस चौकी के करीब छोटा सा एक गांव है, 10-12 घर थे। उन सब के बच्चे बच्चे को मैं जानता था। उस गांव में एक इंदू नाम की एक नौजवान हिंदू लड़की थी। उसका रंग बंगालियों की तरह सांवला था लेकिन उसके चेहरे के नक्श और जिस्म की डील डोल ऐसी थी जो हर किसी को अच्छी लगती थी। वो बहुत ही गरीब बाप की बेटी थी। ये लोग सिर्फ एक ही खाने से वाकिफ थे, उबले हुए चावल और मछली। उनका सारा कुनबा बांसों और घास फूस के बने हुए एक ही कमरे में रहता था। मैंने उस लड़की को कई बार देखा है। एक रोज मुझे इत्तला मिली कि उस गांव में एक अमीर ज़ादा एक खुशनुमा पालकी लेकर आया है और इंदू को दुल्हन बनाकर ले जाएगा। मुझे यह भी बताया गया कि इंदू ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो वो ख्वाब में भी नहीं देख सकती थी। उसने जेवरात भी पहन रखे हैं। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह सुनी कि इंदू का रंग सांवला नहीं रहा। मैं उस चौकी का इंचार्ज था। मेरे पास 10 कांस्टेबल थे। मैंने 3 कांस्टेबलों को साथ लिया और उस गांव को चल पड़ा। मैं ये अजीबो गरीब तमाशा देखने नहीं जा रहा था। मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। अगर इंदू जैसी गरीब और भूखी लड़की शहजादी बन के किसी के साथ जा रही थी तो ये एक जुर्म हो रहा था। उसके बाप वगैरह ने चोरी के माल से उसे कीमती कपड़े और जेवरात पहनाए होंगे। मगर वो अमीरजादा कौन था जो उसे पालकी में ले जाने आया था? वो कोई डाकू, राहजन या ठग ही हो सकता था जो इंदू को खरीद कर ले जा रहा होगा। मुझे उन लोगों को पकड़ना था, तहकीकात करनी और उस थाने को रिपोर्ट देनी थी जिसके मातहत मेरी चौकी थी। मैं जब उस गांव में गया तो ऐसे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूं। सारा गांव नाच और गा रहा था। मैंने उन लोगों को इस तरह खुशी मनाते पहले कभी नहीं देखा था। वो तो भूखे नंगे लोग थे। उन्होंने मुझे और कांस्टेबलों को नहीं देखा। हम झाड़ियों के पीछे छुप कर देखने लगे। वहां एक पालकी रखी थी जिस पर चढ़ा हुआ कपड़ा बड़ा ही कीमती था। कुछ देर के बाद एक झोंपड़े से एक ऐसा आदमी बाहर आया जिसे मैं देख तो रहा था लेकिन यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा आदमी इस जंगल में और इन झोंपड़ों में आ सकता है। उसने चूड़ीदार पजामा, चमकती हुई शेरवानी और सर पर महाराजों वाली पगड़ी पहन रखी थी। वो बाहर आया तो उसके पीछे एक लड़की बड़ा ही कीमती लिबास पहने बाहर आई। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। जवान लड़कियां और औरतें बाहर खड़ी शादी का गीत गा रही थीं। दुल्हन जब पालकी के करीब पहुंची तो मैंने झाड़ियों की ओट से निकलकर बुलंद आवाज से कहा, ठहर जाओ, जहां खड़े हो वहीं खड़े रहो। मैं अपने कांस्टेबलों के साथ आगे गया। दूल्हे को अलग कर लिया। गांव के लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। मैंने लड़की का घूंघट ऊपर करके देखा। वो इंदु ही थी। मैंने उसे उसके नक्शो निगार से पहचाना। उसका रंग दिलकश हो गया था। मैं उसके कपड़े और जेवरात देखकर हैरान रह गया। उसके दुल्हा ने वावेला बर्पा कर दिया। मैंने सबसे पहले उसी से बात करना बेहतर समझा। उसे परे ले जाकर कहा कि वो अपनी असलियत फौरन बता दे, वरना मैं उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाऊंगा। उसने बताया कि 15-20 रोज गुजरे वो मुल्क हिंदुस्तान से अपने नौकरों के साथ इस जंगल में शिकार खेलने को आया। मेमन सिंह से उसने अपने लिए और मुलाजमों के लिए घोड़े लिए। उसे बताया गया था कि इन जंगलों में धारीदार शेर होता है। वो शेर की तलाश में इस इलाके में आ गया। उसने देखा कि एक लड़की जंगल में बैठी गुनगुना रही थी। उस अमीर जादे से, जो अपने आप को हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जागीरदार बताता था, उस लड़की के पास उसने घोड़ा रोक लिया। उसने ऐसी दिलकशी किसी लड़की में नहीं देखी थी। उसने लड़की से पूछा कि वो किसकी बेटी है।
لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک غریب باپ کی بیٹی ہے۔ اس جوان سال جاگیردار نے اس سے نام اور مذہب پوچھا تو اس نے اپنا نام اندو بتایا اور کہنے لگی کہ وہ ہندو ہے، لیکن جس دیوتا کو وہ پوجتی ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ جاگیردار بھی ہندو تھا، وہ اندو کے باپ کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے عوض بہت روپیہ پیسہ دے گا۔ باپ نے گاؤں والوں سے بات کی تو سب راضی ہو گئے۔ جاگیردار میمن سنگھ جا کر پالکی اور پنڈت کو ساتھ لے آیا، اندو کے لیے کپڑے اور زیورات بھی لایا۔ پنڈت نے ان کی شادی کر دی اور اب وہ اندو کو ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہم چلتے جا رہے تھے اور احمد علی مجھے اس لڑکی کی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اندو کو الگ کیا، احمد علی کہہ رہا تھا۔ میں نے اندو کو پہلے بھی دیکھا تھا، اس کا رنگ اتنا دلکش نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک اور جو خمار دیکھا وہ پہلے ان آنکھوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جو پہلے نہیں ہوتی تھی، اور جاگیردار ٹھیک کہتا تھا کہ اس نے کسی لڑکی میں اتنی کشش پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اندو سے کہا کہ اگر اسے بیچا گیا ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس آدمی کو پکڑ لوں، ورنہ اسے ہر رات بیچا جایا کرے گا اور اس جنگل کی آزادی کو وہ ترستی مر جائے گی۔ اندو نے مجھے جو بات سنائی اس سے میں حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ بہت دنوں کی بات ہے، وہ جنگل میں بانس کے ایک درخت سے کسی کام کے لیے ہری شاخیں کاٹ رہی تھی۔ وہ تھک کر وہیں لیٹ گئی۔ کسی کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی، ہوا نے اس کی ساڑی کا پلو پرے کر کے اس کا سینہ ننگا کر دیا اور اس کی پنڈلیاں بھی ننگی ہو گئی تھی۔ اس نے پرواہ نہ کی کیونکہ جنگل میں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ جوان ہو گئی ہے۔ اسے یاد آیا کہ اس کی آنکھ کسی کی آواز پر کھلی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنا سینہ اور اپنی پنڈلیاں ڈھانپ لیں اور وہ اٹھ بیٹھی۔ اسے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے دیکھا، ایک سادھو کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور ایک لنگوٹ سے اس نے اپنا سطر ڈھانپ رکھا تھا۔ گلے میں بڑے بڑے موٹے دانوں کی مالا تھی اور اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنی لمبی لاٹھی تھی جس کا اوپر والا سرا سانپ کے پھیلے ہوئے پھن کی شکل کا تھا۔ اندو نے مجھے بتایا کہ اس سادھو کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی ویسی ہی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے اندو سے کہا، ہم سے ڈر مت لڑکی، ہمارے دل میں میل نہیں، کھوٹ نہیں، ہماری روح ایسے ہی پاک ہے جیسی تیری یہ جوانی جسے دیکھ کر تو خود ہی مستانی ہو چلی تھی۔ اندو نے مجھے بتایا کہ وہ اس سادھو سے ڈری نہیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سادھو اس کے جسم میں یا وہ سادھو کے جسم میں داخل ہو گئی ہے۔ اندو ہندو تھی، اس نے سادھوؤں اور مہانتوں کے بہت سے قصے سن رکھے تھے اور اس کے مذہب نے سادھوؤں کو بڑا اونچا درجہ دے رکھا تھا۔ اندو نے ہاتھ جوڑے پھر اس کے پاؤں چھوئے۔ سادھو نے اسے وہی باتیں کی جو اس نے آپ سے کہی تھی اور کہا کہ آج سمندر کے کنارے کی عبادت ختم ہو گئی ہے، لڑکی ہمارے پاس بیٹھ جا۔ سادھو نے زمین پر بیٹھتے ہوئے اندو سے کہا، ہم نے یہ دنیا تیاگ دی ہے۔ ہم ان پہاڑوں میں رہتے ہیں جن پر برف کے سفید غلاف چڑھے رہتے ہیں۔ ہماری عمر عبادت میں گزری ہے، یہی ہماری روح کی غذا ہے۔ ہم نے جسم کو پتھر بنا دیا ہے جو کچھ نہیں مانگتا، مگر تمہیں سوئے ہوئے دیکھا تو ہم نے ایسی پیاس محسوس کی جو پانی سے نہیں بجھا کرتی۔ اور قریب آ جا اور ہماری روح کی پیاس بجھا دے۔ ہم نے عورت کے جسم کو کبھی چھو کر نہیں دیکھا، کسی عورت نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر نہیں رکھا۔ ہمیں آج سورج غروب ہونے تک مہلت ہے کہ ہم تمہاری دنیا کی رنگینی اور چاشنی کا ذائقہ چکھ لیں۔ اندو نے مجھے بتایا کہ سادھو اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر بالوں سے کھیلنے لگا، پھر اس نے اندو کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اندو کے لمس سے سادھو کی روح کی پیاس بجھنے لگی۔ اس بنگالی لڑکی نے عقیدت سے اپنا آپ سادھو کے حوالے کیے رکھا۔ کچھ دیر کے بعد سادھو نے اندو سے کہا، تو نے ہمیں اپنی دنیا اور اپنے وجود کا سرور دیا ہے، لے ہم تجھے ساری عمر کا سرور دیتے ہیں۔ ہم نے تیرے سانولے رنگ کو اپنی روح کی روشنی دے دی ہے۔ 7 دریا اور 12 ندیاں پار کر کے ایک شہزادہ تیری کٹیا میں آئے گا اور تجھے تیرے باپ سے مانگے گا۔ وہ شیر کے شکار کو آئے گا لیکن اسے بڑی خوبصورت ہرنی ملے گی، وہ تو ہوگی۔ تو رانی بنے گی، تیرے گاؤں کے سب لوگ ناچیں گے گائیں گے اور تو ریشم میں لپٹی اور سونے سے لدی ہوئی ایک پالکی میں اس جنگل سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اندو نے مجھے بتایا کہ اس پر ایسا نشہ طاری ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سادھو ہوا میں غائب ہو گیا ہے یا اسے زمین نے نگل لیا ہے۔ وہ سمجھی کہ سو گئی تھی اور بڑا حسین خواب دیکھا ہے۔
اس نے اپنے ہاتھوں اور ننگے بازوؤں کو دیکھا، اس کا رنگ سانولا نہیں رہا تھا۔ اس نے ساڑی ہٹا کر اپنی ٹانگیں دیکھیں، اس کے سارے جسم کا رنگ بدل چکا تھا۔ وہ گاؤں میں آئی تو سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ بعض نے تو کہا کہ ایسی کوئی اسے بیماری لگ گئی ہے جس نے اس کا قدرتی رنگ بدل ڈالا ہے۔ اس نے سب کو بتایا کہ اسے ایک سادھو ملا تھا اور وہ اس کا رنگ بدل گیا ہے۔ سب نے سن رکھا تھا کہ ان جنگلوں میں کبھی کبھی ایک سادھو نظر آتا ہے جو ہوا میں سے نمودار ہوتا ہے اور ہوا میں ہی غائب ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا، نہ وہ کسی کی طرف دیکھتا ہے۔ کوئی اس سے ملنے کے لیے اس کی طرف جائے تو وہ کھڑے کھڑے غائب ہو جاتا ہے، اور وہ کسی خوش قسمت سے کچھ مانگتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اندو کو دیوی بنا کر اس کے پاؤں چھونے لگے۔ 2-3 روز کے بعد وہ جنگل میں گئی تو ایک گھوڑ سوار جو ملک ہندوستان کا معلوم ہوتا تھا اس کے پاس آ رکا اور بولا، تو بنگال کا وہ جادو ہے جو سارے ہندوستان میں مشہور ہے۔ تیری آنکھوں میں اور تیرے بالوں میں طلسم ہے۔ بول اپنی کیا قیمت مانگتی ہے؟ اندو نے جواب دیا، میرا باپ مجھے بیچے گا نہیں۔ گھڑ سوار نے کہا، ہم پنڈت کو ساتھ لائیں گے اور تجھے بیاہ کر لے جائیں گے۔ پھر اس نے وہی باتیں سنائیں جو مجھے جاگیردار سنا چکا تھا۔ جاگیردار نے اندو کو شہزادی بنایا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میں خود بچپن سے اس سادھو کے قصے سنتا آیا تھا، اس لیے میں نے لڑکی کی بات کو سچ مان لیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنے دلہا کے ساتھ چلی جائے۔ میں وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ جھک کر چلنا پڑتا تھا۔ میرے کانسٹیبل گواہ ہیں کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی، تو نے اپنے لیے اچھا کیا ہے کہ اس لڑکی کو اور اس کے دلہا کو پریشان نہیں کیا، اگر کرتا تو ہم تیرا خون بانس کے درخت میں ڈال دیتے اور تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا۔ میرے کانسٹیبلوں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ ڈرے نہیں، یہ اسی سادھو کی آواز ہے جس کے وہ کہہ کہے سنتے آئے ہیں، اور جس نے بھکارن جیسی لڑکی کو شہزادی بنا کر اتنے امیر کبیر جاگیردار کی دلہن بنا دیا ہے۔ آسام کا رہنے والا یہ ہیڈ کانسٹیبل جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میں مانتا چلا جا رہا تھا۔ انسان اس بات کو سچ مانتا ہے جو اس کی خواہشات اور اس کے جذبات کے مطابق ہو، اس کے لیے باقی سب جھوٹ ہوتا ہے۔ میں سادھو کے وجود کو جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نے خود اسے دیکھا تھا۔ اس نے مجھے وہی باتیں کہی تھیں جو احمد علی عبداللہ مجھے سنا رہا تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا ہے، روپے پیسے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈنا ہے۔ میں انہی دو خواہشوں کا غلام بن چکا تھا، اس حد تک کہ مجھے اگر خدا مل جاتا تو اسے بھی یہی کہتا کہ مجھے اتنا روپیہ پیسہ دو کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو قتل کر دوں تو انصاف خرید کر بری ہو جاؤں۔ تم نے مجھے اس سادھو کے متعلق پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے احمد علی سے پوچھا۔ میں نے اپنے آپ سے بات کرنے کے لہجے میں دھیمی سی آواز میں کہا، اس نے مجھ میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ ایک سگریٹ کے عوض مجھ پر کرم کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوال مجھ سے پوچھیں، احمد علی نے کہا۔ آپ میں جو خوبی ہے اس سے آپ واقف نہیں۔ یہ خوبی انگریزوں کو نظر آ گئی تھی، ورنہ 8 جماعت تعلیم کیا چیز ہے؟ خدا نے آپ کو طاقت والا جسم دیا ہے، قد کاٹ ایسا دیا ہے کہ 10,000 آدمیوں کے ہجوم میں بھی آپ الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ خدا نے آپ کے چہرے کا ایسا رنگ اور نقش ایسے دیے ہیں کہ وہ مخلوق بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی آپ کو دیکھ کر رک جاتی اور کچھ دیر آپ کو دیکھتی رہتی ہوگی۔ بنگال کی لڑکی ہندو سادھو کو اچھی لگی تھی، اسی طرح آپ اسے اچھے لگے۔ ہم بھی کئی برسوں سے ان جنگلوں میں گھوم پھر رہے ہیں، ہمیں نہ کبھی کسی عورت کی ہنسی کی آواز سنائی دی ہے، نہ ہمیں کبھی سادھو نظر آیا ہے۔ آج جب میں گزرتی ہوئی عمر پر نظر ڈالتا ہوں اور وقت کی ریت سے یادوں کو چن چن کر لڑی میں پیروتا جا رہا ہوں تو یہ حقیقت میرے سامنے ناچ رہی ہے کہ خوشامد انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خوشامد نے بڑے بڑے جابر جنگجوؤں سے ہتھیار ڈلوا دیے ہیں۔ خوشامد نے بادشاہوں کے تختے الٹے ہیں۔ خوشامد ایک نشہ ہے۔ بدصورت آدمی کو صرف ایک بار کہہ دو کہ تم میں حسن ہے، کشش ہے، جاذبیت ہے، تو وہ اپنے آئینے کو جھٹلا دیتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سال ہر سال سے ہر روز کئی بار دیکھ چکا ہوتا ہے۔ آئینے کو توڑ دو، اس کے ٹکڑے بکھیر دو، پھر کسی بھی ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ ٹکڑا سچ بولے گا، ہر ٹکڑا وہی دکھائے گا جو حقیقت ہے۔ میں آج ماضی کے آئینے کے ٹکڑے چن چن کر دیکھ رہا ہوں، یہ آئینہ ثابت و سالم تھا، میں اسے جھٹلاتا رہا۔ صداقت کا ایک ہی لباس ہے، جھوٹ 100 بھیس بدل لیتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ دلکش لباس خوشامد ہے۔
لیکن احمد علی نے کہا تھا کہ وہ میری خوشامد نہیں کر رہا۔ میں نے اسے سچ مانا، وہ مجھے کہانیاں سناتا رہا۔ ہر کہانی پر اسرار تھی، بعض ڈراؤنی بھی تھیں، مگر ہر کہانی کا اپنا اپنا حسن تھا۔ میں ان کہانیوں کی دنیا میں گم تھانے میں پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نے سب انسپکٹر شمس الحق سے جھوٹ بولا کہ وہ بھی میرے ساتھ گشت پر گیا تھا۔ ہم دونوں نے اسے جھوٹ موٹ کی رپورٹ دی کہ علاقے میں ہر طرف سب ٹھیک ہے۔ احمد علی نے میرے لیے اگلے دن کی گشت کا بھی جواز پیدا کر دیا۔ میں رات کو سونے لگا تو ہیڈ کانسٹیبل احمد علی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اسی گونج میں ترنم تھا، موسیقی تھی۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے۔ بڑی پیاری رنگ برنگی چڑیاں ان دریچوں سے اندر آ رہی تھیں۔ ذہن کی دنیا وسیع ہوتی چلی گئی اور یہ دنیا ہرا بھرا جنگل بن گئی، لیکن یہ جنگل بنگال جیسا نہیں تھا۔ اس کے درختوں پر پتے نہیں، پھول تھے۔ مجھے کسی عورت کی ہنسی سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ مجھے نظر آ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آسمانی رنگ کی ساڑی میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن وہ مستور نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب جا رکا۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جیسے کلی کھل اٹھی ہو۔ اس کے ہونٹ پھول کی پتیوں کی طرح کھلے۔ اس نے بازو پھیلا کر انگڑائی لی اور اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل کر نشیلی سی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار تھا۔ اس نے بازو میری طرف پھیلا دیے۔ میں اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، مگر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے لگا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر ہر طرف دیکھا تو مجھے سادھو نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم اسے ڈھونڈ رہے ہو اور وہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، سادھو نے کہا۔ ادھر دیکھو۔ میں نے ادھر دیکھا جدھر سادھو نے اشارہ کیا تھا۔ مخمل جیسی گھاس تھی، اس میں قرمزی اور سفید رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ کا رنگ کتنا ہی دل فریب کیوں نہ ہو، انسان اس کے فریب میں نہیں آتا۔ سانپ تو سانپ ہی ہوتا ہے، لیکن میں ایسی بے تابی سے اس سانپ کی طرف بڑھا جیسے میں اسی کی تلاش میں تھا۔ میں اس کے پاس جا بیٹھا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگا، ایسی ملائمت جیسے میں نوزائیدہ بچے کے گالوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ سانپ میرے بازو پر چڑھ آیا، میرے کندھے پر آ گیا اور میری گردن کے گرد لپٹ گیا۔ میں نے اس کا منہ اپنے گالوں سے لگا لیا۔ مجھ پر ایسا کیف اور ایسا سرور طاری ہو گیا کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو مجھے اپنے کمرے کی لالٹین نظر آئی، جس کی بتی مدھم تھی۔ میں اپنی چارپائی پر پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں پھر بند کر لیں، مگر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پلکوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ خوابوں کو گرفتار کر لیں۔ وہ بیداری کے خواب ہوتے ہیں جو ہم پلکوں کی تاریکی میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بیداری کے خوابوں میں عمر گزارتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب حقیقت ایک سزا بن چکی ہوتی ہے۔ میں نے اس رات اسی خواب میں لوٹ جانے کو آنکھیں بند کیں، لیکن سپنوں کے پنچھی اڑ گئے اور پلکوں کا پنجرا خالی رہ گیا تھا۔ اس خواب سے دستبردار ہوتے ہوئے مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ بعض خواب عقیدہ بن جاتے ہیں۔ عقیدہ باطل اور بے بنیاد ہی کیوں نہ ہو، انسان اسے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اپنے عقیدوں سے منحرف ہو جایا کرتے ہیں، ان سے دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ میں نے اس خواب کو ذہن میں آراستہ کر لیا اور مجھ پر خواب والا خمار طاری ہونے لگا۔ وہ سادھو غلیظ تھا۔ اس کے سر کے بال مٹی اور پسینے سے رسیاں بنے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی تراشی ہوئی نہیں تھی، اس کے جسم پر میل کی تہ جمی ہوئی تھی۔ خواب میں بھی وہ ایسا ہی تھا، مگر وہ مجھے پاک صاف اور خوبرو نظر آنے لگا۔ مجھے اس سانپ سے بھی پیار ہو گیا۔ میری نیند اڑ گئی، رات ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ مجھے سادھو نے بلایا تھا، وقت آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں تصور سے دل بہلاتا رہا اور رات گزر گئی۔ ہیڈ کانسٹیبل احمد علی عبداللہ نے اس کیس کی فائل نکالی تھی جس کی تفتیش کو ذرا آگے بڑھانے کے لیے مجھے باہر جانا پڑا۔ شمس الحق نے بے پرواہی سے کہا، جاؤ، سیر سپاٹا کر کے آ جانا، اس کیس میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ میں خچر پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا، مگر میرا رخ بن مندر کی طرف تھا۔ میں جھاڑیوں، اونچی گھاس اور چھوٹے بڑے درختوں کو اور ندیوں کو چیرتا پھلانگتا اس کھلی جگہ پہنچ گیا جو مندر کے قریب تھی اور جہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ مجھے ایسے نظر آیا جیسے ایک دو آدمی جھک جھک کر دوڑتے اونچی گھاس کی اوٹ میں مندر میں داخل ہو گئے ہوں، یا بڑھ کے ایک درخت کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ یہ میری نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر دیکھتا کہ کوئی ادھر گیا ہی ہے تو وہ کون ہے۔ میں خچر سے اترا، خچر کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا
اور میں बेताबी और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। साधु कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं एक तरफ चल दिया और जंगल में दाखिल हो गया। मैं फैसला ना कर सका कि साधु को आवाज दूं या खामोशी से उसका इंतजार करूं। मुझे बांसुरी की पुरसोज आवाज सुनाई दी। बंगाल की बांसुरी अगर सारी दुनिया में नहीं तो सारे हिंदुस्तान में यकीनन मशहूर है। बंगाल की मौसीकी में दर्द सा और दुख सा होता था। बांसुरी की लय ऐसी थी कि पत्थर भी जैसे पिघल जाते थे। मैं पत्थर नहीं था, मैं तो इंसान था, जज्बात और ख्वाहिशात का गुलाम। बांसुरी की लय ने मुझ पर वही असर किया जो बीन सांप पर करती है। उस वक्त मेरी जज्बाती कैफियत ऐसी थी कि बांसुरी मुझे मसहूर करने लगी और मुझ पर हिजान सा तारी होने लगा। आवाज करीब से आ रही थी, ये कोई इंसान भी हो सकता था और ये किसी बदरू की भी हो सकती थी। कुछ भी था, मुझे साधु का ख्याल सहारा दे रहा था। मैं दरख्तों की लटकती हुई टहनियों को हटाता और झाड़ियों को रौंदता आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। मुझे वही निस्वानी हंसी सुनाई दी जो मैं उस जगह पहले भी सुन चुका था। ये आवाज दाएं तरफ से आई थी। मैंने उधर देखा और मेरे दिल की धड़कन रुक गई, होंठ खुश्क हो गए और मेरी दलेरी, मर्दानगी और मेरे अज़म पर सख्ता तारी हो गया। वो इस दुनिया की औरत नहीं थी, वो एक तसव्वुर था। ऐसे कद-काठ और चेहरे के ऐसे हुस्न को तसव्वुर में लाना भी महाल होता है। आज मैं उस तिलिस्माती पैकर को ज़हन में लाता हूँ तो उसे तसव्वुर ही समझता हूँ। वो 15 कदम दूर चौड़े पत्तों वाली एक झाड़ी के पीछे खड़ी थी। उसके कंधे नंगे थे, बाजू भी नंगे थे, सर नंगा था और उसके बाल बंगाली औरतों की तरह खुले थे। लेकिन बंगाली औरतों की निस्बत उसके बालों में बहुत ज्यादा कशिश थी। उनकी चमक नारियल के तेल की मोहताज नहीं थी। ये कुदरती चमक थी और बालों का ऐसा रंग जो मैं महसूस कर रहा था मगर बयान नहीं कर सकता। उसके पीछे दाएं और बाएं दरख्त बहुत घने थे। सूरज की किरणें छन छन कर उस पर पड़ रही थी। उसके होंठों पर तबस्सुम था जो यूं लगता था जैसे सारे चेहरे पर फैला हुआ हो। समुंदर की तेज हवाएं उसके नंगे कंधों को, कभी उसके सीने को उसके बालों से ढांपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी लंबूतरी गर्दन से जो दो सांप लिपटे हुए थे वो उसके बालों को पीछे कर देते थे। आप हैरान होते होंगे कि मैं सांपों का जिक्र ज्यादा कर रहा हूं। जी हां, मेरी जिंदगी में सांप का अमल दखल ज्यादा है। ये तो वो सांप हैं जिन्हें हर कोई सांप ही कहता है। मैंने वो सांप भी देखे हैं जिन्हें लोग इंसान कहते हैं। सांप के जहर का तिर्याक है, इंसान के जहर का तिर्याक भी नहीं। लेकिन मेरी कहानी सुन लें, आप मेरी कहानी में अभी और कई सांप देखेंगे। आज मैं उम्र के आखिरी दरख्त के नीचे बैठा अपने माजी की दास्तान लिख रहा हूं, तो मुझे अपने लिखे हुए अल्फाज सांपों के बच्चों की तरह रेंगते नजर आते हैं। जो अल्फाज आपको तफरी और लज्जत दे रहे हैं वो मुझे डस रहे हैं। मैं आपको उस औरत की कहानी सुना रहा था जो घने जंगल में, जहां दूर दूर कोई आबादी भी नहीं थी, मुझसे 15-20 गज दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी गर्दन के गिर्द दो सांप लिपटे हुए थे। एक का रंग घास की तरह सब्ज था। दोनों सांप मुसलसल हरकत कर रहे थे। कभी मुंह उसके उड़ते हुए घने बालों में छुपा लेते और कभी उसके सडोल बाजुओं पर रेंगने लगते। सबज सांप उसके सीने पर लटक आया और मुंह उसकी साड़ी के अंदर ले गया। फिर वो साड़ी के अंदर गायब होने लगा। ऊपर से औरत का आधा सीना नंगा था। सांप आहिस्ता आहिस्ता साड़ी में छुप गया। यूं मालूम होता था जैसे ये सांप उस औरत के बच्चे हैं या ये औरत भी सांप है जो इंसान के रूप में आ गई हो। ये ख्वाब नहीं था। आगे आओ, मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं उसकी तरफ चल पड़ा। मुझे आज भी याद है कि मैं अपने जोर पर नहीं चला था। मैंने खुद कदम नहीं उठाए थे, लेकिन मैं उसकी तरफ जा रहा था। अगर मेरे और उसके दरमियान झाड़ी ना आ जाती तो मैं उसके साथ जा लगता। मेरे और उसके दरमियान एक कदम का फासला रह गया था। मैं उसकी पलकों के बाल गिन सकता था। सांप जो उसकी साड़ी के अंदर चला गया था उसके पहलू की तरफ से बाहर आ रहा था, और दूसरा सांप जिसका रंग स्याह और उस पर सफेद दाग धब्बे थे, मुंह उठाकर उसके गालों के साथ लगाता और पीछे कर लेता था। मेरे जहन से उतर गया था कि मैं मर्द हूं। क्या तुम वन मंदिर के राज लेने आए हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बुत बना खड़ा रहा। क्या तुम एक औरत से डर गए हो? उसने ऐसे पूछा जैसे माँ ने बड़े प्यार से अपने बच्चे से कुछ पूछा हो। मैं उसकी आवाज सुन रहा था मगर बोलने की ताकत सल्ब हो चुकी थी। वो हंसी। ये हंसी मैंने पहले भी सुनी थी।
وہ جو ہنسی تھی اور نظر نہیں آتی تھی یہی تھی۔ وہ مجھ پر ایک طلسم کی طرح غالب آ گئی تھی۔ تمہاری دنیا کا یہ کیا دستور ہے کہ مرد ایک عورت کو دیکھ کر سن ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا۔ تم مرد سے مردہ کیوں ہو گئے ہو؟ وہ جدھر کھڑی تھی ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی۔ میں اس خوشبو کو بیان نہیں کر سکتا جو اس کے جسم سے اٹھ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو، اس نے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور میں نے اپنے وجود میں بجلی کا جھٹکا محسوس کیا۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو تم کون ہو، میری زبان چل پڑی۔ میں نے رندھائی ہوئی التجا کے لہجے میں پوچھا، تم کیا ہو؟ میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم بنگال کا جادو ہو؟ میرا خیال تھا کہ تم بہت دلیر ہوگے، اس نے کہا۔ میں اس مخلوق کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میری دنیا سے اٹھ گئی ہے اور کسی نہ کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہے، میں نے کہا۔ میں تمہارے سوا کسی کو کبھی نظر نہیں آئی، اس نے کہا۔ تم وہی ہو جسے میں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں بنگال کا جادو نہیں ہوں، یہاں کوئی جادو نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہو نا؟ تم دولت کی تلاش میں یہاں آئے ہو نا؟ ہاں ہاں، میں نے کہا، میں اسی لیے بنگال میں آیا ہوں۔ تمہیں یہ باتیں سادھو نے بتائی ہوں گی۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے سبز سانپ کو جو اس کے گھنے بالوں میں الجھا ہوا تھا ہاتھ میں لے لیا اور بولی، یہ ہے وہ سادھو، اس نے تمہیں بلایا تھا۔ اس سے مت ڈرو، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گی۔ یہ تمہیں سادھو کے روپ میں ہی ملے گا۔ میں حیرت اور خوف میں ڈوب رہا تھا جو مجھے تھوڑی ہی دور سے ایک عورت کی چیخیں اور واویلا سنائی دیا۔ اس عورت نے چونک کر مندر کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ مجھے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اردو زبان میں کہہ رہا تھا، میں تم سب کی گردنیں مروڑ دوں گا، کوئی میرے قریب آنے کی جرت نہ کرے۔ عورت کی چیخیں اور واویلا بدستور سنائی دے رہا تھا۔ ایک اور آدمی کی آواز سنائی دی، استاد کسی کی سن بھی لیا کرو، یہ تمہارے پاس رہے گی، بھاگ تو نہیں جائے گی۔ میں تم سب کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ بھاری بھرکم آواز پھر آئی، اتار دے سب کپڑے۔ پھر کئی اور آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان میں ایک آواز تو ایک عورت کی چیخوں کی تھی اور پھر ایک اور عورت کی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ دوسروں کے شور و غل میں دب جاتے تھے۔ کوئی کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ اس شیطان کو تم پکڑتے کیوں نہیں؟ صاف پتہ چلتا تھا کہ لڑائی ہو رہی ہے۔ میرے سامنے سانپوں کی جو ملکہ یا بدرو کھڑی تھی وہ ادھر ہی دیکھتی رہی جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہی سمجھ سکتا تھا کہ بدرو ہیں یا جن بھوت لڑ رہے ہیں۔ میرے دل پر خوف بیٹھنے لگا۔ بھاری بھرکم آواز پھر سنائی دی، میں تم سب کو پکڑوا بھی سکتا ہوں، تم میرے رحم پر ہو۔ عورت کی چیخیں اور زیادہ بلند ہو گئیں، اس وحشی سے بچاؤ، تم اتنے آدمی اسے قابو نہیں کر سکتے۔ وہ جو میرے سامنے کھڑی تھی اس نے میری طرف پھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے کا تاثر کچھ اور تھا۔ یہ گھبراہٹ تھی یا غصہ یا دونوں۔ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کیا تم میں اب بھی وہی طاقت ہے جو 600 سال پہلے ہوا کرتی تھی؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ 600 سال پہلے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں 600 سال پہلے؟ اسی دنیا میں تھے تم، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ تمہیں اپنا پہلا جنم یاد نہیں، اب تم تیسرا جنم لے کر آئے ہو، لیکن ابھی نہیں، ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں کہ تم پر راز فاش کر دیا جائے۔ تم مجھے 600 سال کے بعد ملے ہو۔ اس وقت میں تمہارے سامنے اس لیے آ گئی تھی کہ تم میرے دل کو بہت اچھے لگے تھے، اور جب تم نے ایک دیو کو پٹخنی دے کر گرایا اور اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی تو میں نے اپنا یہ سبز سانپ تمہارے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اب مجھے پھر اپنی طاقت دکھاؤ، میں دونوں سانپ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی۔ دونوں سانپ میرے قدموں میں رکھ دو گی تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں اس وقت پتا چلے گا، اس نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ تم پر ہماری دنیا کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہماری دنیا میں کیا ہے یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ مجھے کرنا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج تمہارا مقابلہ ویسے ہی ایک دیو سے ہوگا جسے تم نے 600 سال پہلے پچھاڑا اور اس کی آنکھیں نکال دی تھیں۔ اس نے کہا، یہ دیو شیطان کا بھیجا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے تم قتل کر دو۔ ادھر شور و غل کچھ تھم گیا تھا اور عورت کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ یہ واویلا ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ پھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ادھر آ رہا ہے، اس نے کہا۔ وہ تمہاری ایک لونڈی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ہاں، وہ تمہاری لونڈی ہے، ادھر دیکھو۔ اس نے تمہاری لونڈی کو زمین پر گرا لیا اور اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے۔
اگر تم نے اسے نہ روکا تو یہ مجھے بھی پکڑ لے گا اور اسے قتل کر دو۔ میں نے آگے بڑھ کر ادھر دیکھا جدھر وہ دیکھ رہی تھی۔ جھاڑیوں کے اوپر سے مجھے ایک آدمی نظر آیا جس کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ کسی کے ساتھ دھینگا مشتی کر رہا تھا۔ میں آگے چلا گیا۔ وہاں سے مجھے اتنا سا اور نظر آیا کہ اس کے مقابل ایک عورت ہے جو چیخ چلا رہی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میرے اندر وہ دیہاتی مرد جاگ اٹھا تھا جو مظلوم عورت پر مر مٹتا ہے، یا میں اس عورت کو اپنی بہادری دکھانا چاہتا تھا جو کہتی تھی کہ اپنے دونوں سانپ میرے قدموں میں رکھ دے گی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں آگے چلا گیا۔ مجھے وہ سیاہ چہرے والا آدمی پورا نظر آنے لگا۔ مجھے ڈر محسوس ہوا۔ اس کا جسم جثہ کسی دیو سے کم نہیں تھا۔ اس نے سر پر ایک رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے دونوں کانوں سے موٹے رنگ لٹک رہے تھے جو بچی کی چوڑیوں جتنے بڑے تھے۔ وہ مادر زاد ننگا تھا۔ اس کا پیٹ کچھ بڑا ہوا تھا اور جسم پہلوانوں جیسا تھا۔ اس کے جسم کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ وہ یقیناً بنگالی نہیں تھا۔ بنگالیوں کے جسم ایسے قوی ہیکل نہیں ہوتے۔ اس نے ایک جوان عورت کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس سے آزاد ہونے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ دراصل جوان لڑکی تھی اور وہ سانپوں والی عورت جیسی خوبصورت تھی۔ اس سیاہ دیو نے لڑکی کی قمیض پھاڑ ڈالی تھی۔ چیتھڑے لٹک رہے تھے۔ اس نے لڑکی کا سینہ ننگا کر دیا تھا۔ وہاں سے قمیض بالکل پھٹ گئی تھی۔ اس کے سینے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پرشباب لڑکی ہے۔ لڑکی نے چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا جو اس زمانے میں ہندوستان کے اچھے گھرانوں میں پہنا جاتا تھا۔ لڑکی کا قد لمبا اور بازو گول اور سڈول تھے۔ وہ کمزور اور دبلی پتلی نہیں تھی۔ کالا دیو کبھی اسے اتنا اوپر اٹھا لیتا کہ اپنے کندھے تک لے جاتا۔ ایک ہاتھ سے دبوچ کر وہ لڑکی کا پاجامہ نوچنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن لڑکی میں اتنی طاقت تھی کہ اس کے ہاتھ سے نکل آتی تھی۔ اس کا پاجامہ بھی پھٹ گیا تھا۔ اس کی ایک پنڈلی ننگی ہو چکی تھی۔ لڑکی کا جسم اس قدر گورا اور دلکش تھا کہ کوئی بھی آدمی اسے دیکھ کر وحشی ہو سکتا تھا۔ ایک طرف سے ایک آدمی آیا۔ اس نے اس وحشی دیو کو روکنے کی کوشش کی۔ کالے وحشی نے اس کے منہ پر ایسا زناٹے دار تھپڑ مارا کہ وہ تیورا کر دور جا گرا۔ کہیں سے آواز آئی، اس کے قریب نہ جاؤ، لعنت بھیجو اس پر۔ اس دیو نے لڑکی کو زمین پر گرا دیا اور اس کے تنگ پاجامے کو وہاں سے پکڑا جہاں سے پاجامہ پھٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو پاجامہ اس طرح پھٹا کہ لڑکی کی ران ننگی ہو گئی۔ لڑکی نے لیٹے لیٹے اس کے پیٹ میں اتنی زور سے لات ماری کہ سیاہ جسم وحشی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ لڑکی اٹھی۔ اب اس کا آدھا جسم ننگا ہو چکا تھا۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہرنی جنگلی بھینسے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوا تو لڑکی اٹھ بھاگی۔ وہ سیدھا ہو گیا اور دوڑ کر لڑکی کے بال پکڑ لیے۔ خون میرے دماغ کو چڑھ گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ میری دلچسپی یہ نہیں تھی کہ وہ بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں اور میں اسے اس وحشی سے چھین کر جنگل میں لے جاؤں گا۔ اس لڑکی نے میرا دل اس لیے مول لیا تھا کہ وہ ہرنی تھی اور اپنی عزت بچانے کے لیے ایک جنگلی بھینسے سے لڑ رہی تھی۔ میں بدمست سانڈ کی طرح جھاڑیوں کو روندتا اس کی طرف دوڑا۔ میرے قدموں کی دھمک پر وہ میری طرف گھوما۔ مجھے دیکھ کر اس نے لڑکی کے بال چھوڑ دیے۔ میں نے اسے مہلت نہ دی، سیدھا گھونسا اس کی ناک پر مارا، مگر اس میں اتنی طاقت تھی کہ اتنے زور کے گھونسے کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کانوں پر رکھ کر دبائے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا سر لوہے کے شکنجے میں آ گیا ہو۔ اس کا قد مجھ سے 6-7 انچ اونچا تھا۔ میرا اور اپنا سر پیچھے کر کے اس نے میرے ماتھے پر اتنی زور کی ٹکر ماری کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ وہ انسان نہیں تھا۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آنے لگی تھی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ بزدلوں کی طرح مروں گا نہیں۔ میری آنکھوں کے آگے سے اندھیرا ہٹا ہی تھا کہ میرے ایک بازو کی کلائی لوہے کے شکنجے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شراب کی بو آئی۔ وہ شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے میرا بازو مروڑ دیا۔ وہ میرے بائیں پہلو پر تھا۔ میں نے پوری طاقت سے گھونسا اس کے پیٹ میں مارا۔ میرے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ ایک تو میں لڑاکا دیہاتی تھا، دوسرا مجھے پولیس نے لڑنے مرنے کی بھی کچھ ٹریننگ دی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ وہ ذرا جھک گیا تھا۔ لڑکی کی لات سے بھی وہ ایسے ہی جھکا تھا۔ میں نے ایک گھونسا اس کی کن پٹی پر مارا۔ یوں لگا جیسے میں نے پتھر پر گھونسا مارا ہو۔ اس کے پاؤں ہل گئے۔ اس نے جوں ہی اپنے پیٹ سے ہاتھ ہٹائے، میں نے اس کی ناف کے نیچے اچھل کر لات ماری۔
اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھ کر بالکل دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کی گردن پر گھونسا مارا، وہ دوسری طرف ہٹا اور اس کے گھٹنے زمین سے لگ گئے۔ وہ جہاں گرا وہاں اینٹ جتنا بڑا پتھر تھا۔ اس نے وہ پتھر اٹھا لیا اور اٹھ کر پھنکارتا ہوا میری طرف آیا۔ میں آگے سے ہٹا نہیں، قریب آ کر اس نے ہتھوڑے کی طرح مجھ پر پتھر کا وار کیا۔ میں تیار تھا، پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ وہ وار کو روک نہ سکا اور جھک گیا۔ میں نے اس کے پہلو میں ٹھوڈ مارا، جس طرح فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ اس ضرب کے درد سے وہ سیدھا ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے پتھر گر پڑا۔ وہ میں نے اٹھا لیا، اس نے دیکھ لیا۔ ارے ٹھہر جا دوست، اس نے کہا، میری تیری کیا دشمنی ہے؟ وہ صلح سمجھوتے پر اتر آیا تھا، لیکن میں نے پتھر بڑی زور سے اس کی طرف پھینکا۔ 3-4 قدم کا کل فاصلہ تھا، وہ آگے سے ہٹ نہ سکا۔ پتھر اس کے سینے پر لگا۔ وہ ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ اس کے سینے سے خون پھوٹ آیا۔ میں نے اس کی ناف کے نیچے ایک اور لات ماری۔ اب وہ سنبھل نہ سکا، وہ دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے پتھر اٹھا لیا اور پھر پتھر کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح پوری طاقت سے ضرب لگائی۔ اب وہ کیا ہلتا؟ میں نے اور زیادہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ خون میرے سر کو چڑھ گیا۔ اس نے میرے سر کو ٹکر مار کر مجھے ہلا ڈالا تھا۔ اب معاملہ ذاتی انتقام کا تھا۔ میں نے اس کے سر پر پتھر کی 2 اور ضربیں لگائیں، پھر میں اٹھا۔ اس کے جسم میں اب ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ میں اس کے ارد گرد گھومنے لگا کہ ذرا سا ہلے تو اسے پتھر کی ایک اور ضرب سے ختم کر دوں، لیکن وہ نہ ہلا۔ اس کا سر گہرے لال رنگ کے خون کا ابلتا ہوا چشمہ بن گیا۔ وہ ایک پہلو کے بل پڑا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا کیا۔ مر گیا ہے، مجھے اسی عورت کی آواز سنائی دی۔ تم نے اس دیو کو بھی مار لیا ہے۔ تم میں وہی طاقت ہے جو 600 سال پہلے تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دونوں سانپ اس کی لمبوتری گردن سے لپٹے ہوئے تھے اور اس کے ریشمی بالوں میں اور کبھی اس کے ننگے بازوؤں پر رینگ رہے تھے۔ اس کی گردن سے وہ کنڈلی نہیں کھولتے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ یہیں ہے، اس نے جواب دیا، لیکن تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کیا وہ تمہارے دل کو بہت اچھی لگی ہے کہ اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ صرف اسے نہیں، میں نے کہا، یہاں اور بھی کچھ لوگ تھے جو شور مچا رہے تھے۔ وہ کون تھے اور اب کہاں ہیں؟ ان میں سے تمہیں اب کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، اس نے کہا۔ میری اجازت کے بغیر وہ تمہیں اپنا آپ نہیں دکھائیں گے۔ وہ سب یہی ہیں اور وہ تمہاری بہادری کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ پھر یہ سچ ہے نا کہ تم سب مرے ہوئوں کی روحیں ہو؟ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، اس نے کہا۔ میں تمہیں اس قابل سمجھتی ہوں کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، لیکن تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ ہماری دنیا کا دستور کچھ اور ہے، اور اب تم بھی ہم میں سے ہو۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی اور ایک بار پھر اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا۔ وہ کسی اور طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ وہی لڑکی جسے میں نے کالے دیو سے چھڑایا تھا دوڑتی آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے چیتھڑے بن چکے تھے۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گئی اور گال میرے سینے پر رگڑنے لگی۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی، پھر وہ میرے سامنے دو زانو بیٹھ گئی اور میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی۔ اس کے جسم پر کپڑوں کا صرف نام تھا۔ وہ تو ننگی تھی۔ میں پسماندہ دیہات کا رہنے والا تھا۔ ایسی حسین لڑکی کہاں دیکھی تھی؟ اس لڑکی کے جسم نے میرے ساتھ لگ کر میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ہٹ جاؤ یہاں سے، سانپوں والی عورت نے غصے سے کہا۔ الگ ہو جاؤ اس آدمی سے۔ لڑکی سہم کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا تم اس سزا کو بھول گئی ہو جو میں نے ابھی ابھی تمہیں دی تھی؟ سانپوں والی عورت نے کہا۔ کیا تم سمجھی نہیں کہ اس آدمی کو میں نے تمہاری نجات کے لیے حاضر کیا تھا؟ جاؤ۔ لڑکی وہاں سے چل پڑی۔ ہر تیسرے چوتھے قدم پر وہ مڑ کر مجھے دیکھتی تھی۔ میں نے سانپوں کی ملکہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوئی۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لگا کر اچھا نہیں کیا، اس نے کہا۔ اگر یہ لڑکی یا تم جذبات میں آ کر منہ ایک دوسرے سے ملا دیتے تو تمہاری لاش اس وحشی درندے کے ساتھ پڑی ہوئی ہوتی۔ کیا تم مجھے قتل کروا دیتی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ لڑکی انسان نہیں، ناگن ہے۔ 100 سال کے بعد یہ انسان کے روپ میں آئی ہے۔ اس کا پیار تمہاری دنیا کے انسانوں کے لیے زہر ہے۔ میں نے کالے وحشی کی لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ مرا ہوا دیو بھی انسان تھا؟ اسے اس لڑکی نے ڈس کیوں نہ لیا؟
یہ انسان نہیں، اس نے کہا، یہ بہت بڑا ناگ ہے جو دلدل اور پانی میں رہتا ہے، سالم انسان کو نگل لیتا ہے۔ اس کی لاش ابھی غائب ہو جائے گی۔ آؤ تمہیں سادھو سے ملوا دوں، تم اسی کے لیے آئے ہو نا؟ اس نے سبز سانپ کو گلے سے لگایا اور اس کا منہ چوم کر اسے کہا، جاؤ اور واپس آؤ، میں تمہارے اس نئے چیلے کو ذرا سیر کروا لوں۔ اور اس نے سانپ کو زمین پر رکھنے کے بجائے اسے دور مندر کی طرف پھینک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اور باتیں کرتی مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا تھا۔ دیہات میں رواج تھا کہ بڑے آدمی کے برابر جانا بدتمیزی سمجھی جاتی تھی۔ پولیس میں بڑے افسر کے برابر چلنا ڈسپلن کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ میں سانپوں کی ملکہ کے بھی برابر نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن اس نے رک کر میرا بازو پکڑا اور اپنے پہلو کے ساتھ کر لیا۔ تم اپنے آپ کو مجھ سے کمتر سمجھتے ہو؟ اس نے کہا، ایسا نہ سمجھو، تم نے میرا شک رفع کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں شک میں بلایا تھا، مجھے شک تھا کہ تم وہی ہو۔ 600 سال گزرے، تم نے مجھے اسی طرح اسی قسم کے ایک دیو سے بچایا تھا اور اس کی ایک آنکھ نکال دی تھی۔ پھر وہ ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں اور ان سمندروں میں کانا بھوت کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ وہ تمہارا نام سن کر ہی بھاگ جاتا تھا۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سمجھ سکتا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ تم نے مجھے کب بلایا تھا؟ میں تو خود ادھر آیا تھا۔ تم تو میرا نام بھی نہیں جانتی کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ میں نے اتنی مترنم ہنسی کبھی نہیں سنی تھی۔ اس جنگل میں آ کر سنی تھی، مگر ہنسنے والی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس وقت سوچا کہ جل ترنگ جیسی یہ ہنسی اس عورت کی ہو سکتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ یہ کسی جیتی جاگتی عورت کی ہنسی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ میرے سامنے آ کر ہنسی تو میں نے محسوس کیا کہ یہ اپنی ہنسی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی جدا تھا، اس میں شوخی یا آوارگی نہیں تھی۔ اب جب کہ میں بہت کچھ جان گیا ہوں اور میں جاہل اور گنوار بھی نہیں رہا، میں کچھ رائے دے سکتا ہوں اور الفاظ میں کچھ بیان کر سکتا ہوں۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں ایسی دھیمی آواز سے بولتی تھی جو سنائی دیتی تھی، اور اس آواز میں ایک اپنا اثر تھا جو اپنے وجود میں سرایت ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ہنس کر کہا، تم کہتے ہو کہ میں تمہارا نام نہیں جانتی، اور یہ بھی نہیں کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ سنو احمد دین کے بیٹے محمد خان، تم پہاڑ کے دامن میں جس گاؤں کے رہنے والے ہو، وہاں تمہارے باپ کے خون سے کھیلا گیا تھا، مگر تم اپنی طاقت سے واقف نہیں تھے، اس لیے تم اپنے باپ کے خون کا انتقام نہ لے سکے۔ اسی سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ تم نہیں ہو۔ تم تو دیو اور بھوت کو بھگا دیا کرتے تھے۔ میں نے تمہارے دماغ میں بنگال ڈال دیا اور تم بنگال پولیس میں بھرتی ہو کر آ گئے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم نے کیوں سوچا تھا کہ اس مندر میں کیا ہے؟ کیا اس سے پہلے یہاں پولیس کا کوئی افسر نہیں تھا؟ یہاں تک انگریز افسر شکار کھیلنے بھی آئے ہیں، انہوں نے مندر کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ تم اس کا راز معلوم کرنے کو کیوں بے چین ہو گئے؟ تم چھپ چھپ کر یہاں کیوں آئے تھے؟ یہ سوچیں میں نے تمہارے دماغ میں ڈالی ہیں۔ میں تمہیں آزما کر دیکھنا چاہتی تھی، آزما کر دیکھ لیا ہے، تم وہی ہو۔